मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इन पर 14 मुसलमान ममालिक के दरमियान में मौजूद है, पर हम मुसलमान खामोश हैं। 3 जंगें लड़ चुके हैं अरब लोग, अरब ममालिक 3। ये जो हर वक्त नेगेटिव की मनफी बातें होती है ना कि मुसलमान ममालिक कुछ नहीं कर रहे अरब ने मिलके 3 दफा इसराइल से जंग लड़ी है, तीनों जंगों में शिकस्त हुई है। और वजह शिकस्त की है कि पीछे अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो क्योंकि इसराइल से लड़ने का मतलब है कि अमेरिका से लड़ाई, इस वजह से शिकस्त हो जाती है। तो वो 3 दफा लड़के बैठ चुके हैं, अब क्या करें हम। होना ये चाहिए अगर थोड़ा सा बॉर्डर खोल देना तो पूरी दुनिया के मुसलमान पैदल ही इसराइल को फतह करके आ सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं और उनमें जाने का जज्बा भी है कि थोड़ा सा भी रास्ता खुल जाए तो ये पैदल ही होते होते, इतनी बड़ी तादाद है तो ये 8-10 करोड़ तो वैसे ही चले जाएंगे, इसराइल पहिया पहिया फतह करके आ जाएंगे। लेकिन बात यह कि जाने नहीं देते, रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर मिस्र रास्ता देता है ना, थोड़ा सा भी रास्ता खोलता है, तो पहले इसी बेस पे इसराइल मिस्र पे अटैक करके उसके इलाके ले चुका है कि मिस्र ने रास्ता खोला हुआ था मुजाहिदीन के लिए। तो उस बेस पे इसराइल ने आधा मिस्र पे कब्जा कर लिया, समझ रहे हो। तो जब मिस्री हाथ से निकल गया उनके, तो ऐसा गिच्ची पकड़ी है ना चारों तरफ से। तो अब देखें आगे होता क्या है, अल्लाह खैर करे। देखो ऐसी लड़ाई जिससे अगली दफा इससे भी जाएं, ये तो कोई भी दुनिया में अक्लमंद इसका मशवरा नहीं देगा ना। देखो मसले का अगर हल सामने ना आ रहा हो तो गलत हल की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये जहन में रखें। एक आदमी बंदूक लेके आपको कह रहा है जेब में जो कुछ है निकाल दो, आप कहें मैं तो नहीं दूंगा लेकिन मसले का हल बताओ। तो हम कहेंगे अगर तुम्हारी जेब में मिसाइल पड़ा हुआ है तो वो मसले का हल है, अगर वो नहीं है तो मोबाइल पकड़ा दो और पतली गली से निकल लो। तो ऐसा काम करना जिससे लेने के देने पड़ जाएं वो तो नहीं हल है ना। तो ऐसे मौके पे दुआ है, और क्या है, बद्दुआएं हैं, दुश्मन के खिलाफ बद्दुआएं हैं। किसी के पास रास्ता है जाने का तो जाए, 100 दफा जाए, अनाउंस करे कि ये रास्ता है, ये यहां से निकल आया है रास्ता, तो सब पहुंच जाएंगे। एक चीज उसूली तौर पे याद रखें, जो चीज इख्तियार में है उसमें इंसान कमी ना करे, जो इख्तियार में नहीं है उसके बारे में सोचे नहीं। इससे टेंशन के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। क्योंकि जब आप ऐसी चीज का सोचना शुरू करते हैं ना जो आपके इख्तियार में नहीं है, तो हमेशा वो काम कर लेते हैं जिसका पहले से भी ज्यादा नुकसान होता है, जिसका पहले से ज्यादा नुकसान होता है। मेरी पॉलिसी हमेशा यही रही है हर मामले में, जो अपने इख्तियार में है छोड़ो नहीं, जो इख्तियार में नहीं है पढ़ो नहीं उसमें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अगर हम इस उसूल पे इख्तियार कर लें, बहुत सारे मामलात हमारे वैसे ही सीधे हो जाएंगे। तो लोग जो बिला वजह फंटर बनने की कोशिश करते हैं ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो फंटरगिरी ही होती है। एक यूट्यूब पे और बल्कि उस पे टिकटॉक पे एक बंदा आ रहा है, लड़का बड़े गुस्से में बैठा होता है, ये मौलवी कुछ नहीं कर रहे, इसराइल में ये हो गया, फलाने जगह ये हो गया, ये यूं नहीं कर रहे, यूं नहीं। मैंने दफा कमेंट्स कर दिया कि तू क्या कर रहा है भाई, ये बैठ के तू भी तो कुछ करना। कह रहा मैं अकेला क्या करूं, ये मौलवी करेंगे तो मैं करूंगा। भाई ये मौलवी तो कुछ नहीं कर रहे। वजह उसकी है कि मौलवी कहते हैं हम क्या अकेले क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जब तक नहीं करती। तो जो दलील मौलवी दे रहे हैं वही दलील आप भी दे रहे हो कि ये मौलवी चूंकि नहीं कर रहे तो मैं अकेला क्या कर सकता हूं। तो बात ये कर आप भी नहीं रहे। ये बातें करता हुआ वो अच्छा लगता है जो मैदान जंग में जा रहा हो, लड़ रहा हो और दू बदू फायर हो रहा हो और जिहाद कर रहा हो और कह रहे देखो मौलवी कुछ नहीं कर रहे और मैं यहां बम रख के आ रहा हूं वहां पे और शहीद हो रहा हूं मैं सबके सामने। जितने स्कॉलर आ रहे हैं, ये मौलवी ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, भाई तुम भी बातें ठोकने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो मौलवी वो बातें नहीं कर रहे जो तुम कर रहे हो, इसलिए कि उनको पता है बातें करने का फायदा नहीं है। तो काम वो करो जो कर सकते हो। समझते हो कि नहीं समझते। एक खातून ने अपने शौहर से कहा ना कि स्विट्जरलैंड जाने पे कितना खर्चा होगा, मैं सोच रही हूं कि हम स्विट्जरलैंड चलते हैं, कितना खर्चा होगा। उसने कहा बिल्कुल भी नहीं।
نے کہا کیوں نہیں خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں. سوچ ہی رہی ہو نا سوئٹزرلینڈ جانے کا, تو وہ بات کرنی چاہیے جو عملی دنیا میں ممکن ہو. اور دوسری بات یہ کہ علماء یا جو بھی بڑے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ اندر اندر کر رہے ہوتے ہیں. وہ پرلے درجے کے بے وقوف ہوں گے اگر وہ عوام کو بتا کے کرنا شروع کر دیں. بڑی حماقت کی بات ہوگی. بہت کچھ اندر اپر لیول پہ حکومتوں سے رابطوں کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے, حکومتوں کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے, حکمرانوں کو حل دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی کر رہا ہے نا کہ میں جا رہا ہوں آرمی چیف سے ملاقات کے لیے اسرائیل کے مسئلے پہ بات کروں گا, یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آپ لوگ دیکھ لیں, میں جا رہا ہوں ٹاٹا, دیکھو میں اپنی ذمہ داری کیا کر رہا ہوں, پوری کر رہا ہوں. اسی طرح آرمی چیف کہے لوگوں میں جا رہا ہوں اسرائیل کے مسئلے پہ فلاں سے بات کرنے کے لیے, دیکھا آرمی زندہ باد. ایسا نہیں ہوتا. بڑے پیمانے پر جو گیم کھیلے جا رہے ہوتے ہیں وہ خفیہ ہی ہوتے ہیں, وہ عوام کو نہیں بتائے جاتے. تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب سعودی عرب کا بادشاہ کیا کچھ کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا, تو ہمیں نہ تعریف کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی تعریف ہو, اور نہ ہم نے برائی کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی برائی ہو. ہم نے چپ کر کے بیٹھنا ہے. اپنا جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. کسی کے خلاف یہ کچھ نہیں کر رہے, وہ کچھ نہیں کر رہے, یہ یوں نہیں کر رہا, وہ یوں نہیں کر رہا, تو بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تو بھی تو یہی کر رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا تو یہ کچھ نہیں کر رہا تو وہ کچھ نہیں کر رہا, اور یہ تو بھی تو یہی کر رہا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ تو بھی کچھ نہ کرتا. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ اندر بہت کچھ. اب دیکھو جب بھی ہمارے یہاں اسمبلی میں کہ لا پاس ہوا ہے نا, وہ ہوا ہی نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب ہمارے یہاں اسمبلی میں بعض بڑے اچھے قوانین پاس ہوئے ہیں اسلام کے فیور میں, قوم کے فیور میں, وہ سارے قوانین وہ ہیں جو چھپڑ میں ہو گئے. علماء کی ایک جماعت ملی, وزیر اعظم سے ملی, اسمبلی میں موجودہ لوگوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی, اس کو میڈیا پہ نہیں لائے اور آرام سے جا کے اس لا کو پاس کروا کے ملک کا قانون کا حصہ بنا دیا. لیکن وہ قانون, وہ تحریکیں جو میڈیا پہ آ گئیں, دھرنے, یہ پاس کرو, یوں کرو, ہم یہ کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, وہ کبھی بھی نہیں پاس ہوئے. وجہ اس کی ہے کہ مخالفین بھی اسی اسٹائل سے آ جاتے ہیں. اب یہ جو بل پاس ہوا تھا صحابہ کرام کی جو گستاخی کرے گا 10 سال کی قید ہے, یہ پورا کام ہونے سے پہلے میڈیا پہ لانا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو. ابھی سینٹ سے بل پاس ہوا ہے اور ایک دم شور شرابہ, مبارک باتیں. میرے پاس بھی فون آیا کہ مصعب مجھے کیا پتا, پورا میں سمجھتا پورا کام ہو گیا. ہم نے بھی کہا مبارک ہو بھائی, ماشاء اللہ. پتا چلا وہ پاس ہی نہیں ہوا, وہ کیونکہ مخالفین اتنے متحرک ہو گئے. ارے جب آدھا کام ہوا تھا, آدھا ہوا ہی نہیں تھا, تو چھپڑ میں جا کے چپکے سے اس آدھے کو بھی کروا لیتے یار. پورا کام تو ہو جاتا, اس کے بعد مٹھائیاں بٹتی. پھر بھی مٹھائیاں بانٹنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں دشمن کو آپ جوش دلا رہے ہو؟ چپکے سے ایک کام ہوتا, آرام سے ہو کے ختم ہو جاتا. لیکن چونکہ منجن بکتا نہیں ہے عام طور پر, لوگ کہیں گے یہ مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے, تو لوگوں کی نفسیات لوگوں کو پتا ہے. لوگوں کو پتا ہے یہاں شور شرابے پہ زیادہ ووٹ ملتے ہیں, کام پہ کوئی بھی لفٹ بولو نہیں کراتا. ہمیں یاد ہے جامعۃ الرشید نے ایک دفعہ کوشش کی کہ لا پاس ہو جائے کہ حرام نہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوگا نہ امپورٹ ہوگا, حرام گوشت. اب جامعت کی انتظامیہ نے چھپڑ میں چپکے سے جا کے نا اندر جا کے وہ اسمبلیوں میں لوگوں سے ملے اور پاس ہو گیا قانون. لا بن گیا کہ پاکستان سے نہ حرام گوشت ایکسپورٹ ہوگا نہ امپورٹ. بعض سیاسی جماعتوں نے جن میں ذرا بھی ان کا حصہ نہیں تھا اس قانون کو پاس کروانے میں, جن کے پہلے بڑی ریکویسٹیں کی جا رہی تھی یار کچھ, انہوں نے کچھ بھی نہیں, لیکن انہوں نے جو جلوس نکالا. بہت پرانی بات ہے, آپ کو پتہ ہی چلے گا کس سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ جی ہمارا لیڈر زندہ باد, اور دیکھو یہ قانون کیا کر دیا اس نے, حالانکہ کخ بھی نہیں کیا تھا اس نے. ٹھیک ہے نا, لیکن لے کے وہ لے گیا بھائی, وہ فیور لے گیا سب کچھ. اب جو پاس کروانے والے لوگ تھے جنہوں نے محنتیں کی وہ حیران ہو رہے تھے, یار کیا تو کچھ بھی نہیں ہے, فیور سارا کس کو چلا گیا, ان کو. تو یہاں آپ کے لیے پاکستان میں یہ فیصلہ کرنا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, کسی کا باپ 100 دفعہ پیدا ہو کے مر کے پیدا ہو جائے, یہ فیصلہ کر ہی نہیں. یہاں اچھا وہ ہے شور زیادہ مچا رہا ہو, برا وہ ہے جو چپ کر کے خاموشی سے کام کر رہا ہو, وہ برا ہے. وہ ایسا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہا حالانکہ وہ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ آخرت میں ہی پتا چلے گا بھائی کون کیا کر رہا ہے. تو یہ فیس بک پہ نا آپ دیکھو, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ ہر تھوڑی دیر میں کوئی ویڈیو آ رہی ہے, مولوی کچھ نہیں کر رہے, یہ کچھ نہیں کر رہا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ مولوی بہت کچھ کر رہے ہیں یا کچھ نہیں کر رہے, لیکن آپ اس کو بولا کرو تو بھی باتیں ہی پھینک رہا ہے. پھینکنے کا لفظ میں احتیاطاً اچھا استعمال کر رہا ہوں, آپ کچھ اور لفظ اس میں ایڈ کر دینا. کچھ ایک دفعہ
8-9 سال پرانی بات ہے، ایک ینگ لڑکا میرے پاس آیا اور کہتا ہے میں ایک انسٹیٹیوٹ بنا رہا ہوں، اس میں یہ کروں گا وہ کروں گا، ایسے ویسے کام، اور یوں ہوگا، پھر اس میں نوجوانوں کی ٹریننگ ہوگی، پھر ان کو ہم اس قابل بنائیں گے، ان میں ایفرٹس پیدا کریں گے، اور ایسا ادارہ، مفتی صاحب آپ میرے ساتھ شانہ بشانہ چلو اور اعلان کرو اپنے چینل پہ۔ اس وقت میری آڈیو آیا کرتی تھی، آڈیو بیان، بڑے جوش میں۔ جو اس کو لانے والا تھا اس نے بھی کہا بڑا زبردست آدمی ہے یہ وہ۔ میں نے کہا بھائی جان مجھے کیا پتا تو کیا کرے گا، خام خام میں مشہور ہو جائے گا۔ میرا دل میں، میں نے کہا اس کو زبان سے نہیں کہا، میں نے کہا دل میں پتہ نہیں کچھ کرے گا بھی نہیں کرے گا، میں اس کو اناؤنس کر کے مشہور کر دوں، بعد میں پتہ چلا چندے لے کے بھاگ گیا لوگوں سے۔ تو میں نے کہا یار آپ کا جذبہ، واہ سبحان اللہ، بہت زبردست جذبہ ہے، آپ کام شروع کر دو بغیر اناؤنسمنٹ کے۔ جب میں دیکھوں گا نا آپ اتنا کام کر رہے ہو اور جو آپ نے دعوے کیے تھے ان پہ پورے اتر رہے ہو، آپ کے کہے بغیر میں آپ کو سپورٹ کروں گا، پھر آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں کہے بغیر۔ 10 سال ہو گئے اب تک کخ بھی نہیں ہوا، اور پھر پتہ چلا وہ بندہ چندہ خور بھی نکلا، اور پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہے وہ۔ تو بڑی بڑی فلمیں پاکستان میں پڑی ہوئی ہیں۔ پتھر بولے گا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی ہے، فقتلہ، یا مسلم ھذا یہودی ورائی فقتلہ، اس کو قتل کر دو۔ تو پتھر بولے گا کا کیا مطلب ہے؟ پتھر بولے کا مطلب پتھر بولے گا، پتھر کا باپ بھی بولے گا، آواز آئے گی، معجزہ ہوگا، تو ایک لڑائی ہوگی۔ لیکن خوب سمجھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیش گوئیاں کی ہیں نا قرب قیامت کی، ان پیش گوئیوں کو محدثین فقہ کے ابواب میں ذکر نہیں کرتے، کتاب الاحکام میں ذکر نہیں کرتے، ان کو کتاب الفتن میں یا کتاب علامات ساعہ میں ذکر کرتے ہیں۔ احکام کا مطلب کیا ہے؟ یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو جو آرڈر کی حدیثیں ہیں نا ان میں ذکر نہیں کرتے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ علامتیں جب پورا ہونے کا ٹائم آئے گا خود ہی ہوں گی۔ ہم نے ان احادیث کو دیکھ کے خود سے کوئی کام نہیں کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو ابھی گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں کرنے کا کہہ رہی ہے۔ نہیں یہی بات سمجھ میں؟ آپ نے سن لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے، 100% ہمیں یقین ہے نازل ہوں گے۔ حضرت مہدی آئیں گے، 100% ہمیں یقین ہے حضرت مہدی آئیں گے۔ ہمیں پتا چلا جی شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ہم نے کہا ہوں گے نازل، یقیناً ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ نے کہا چونکہ شام میں نازل ہوں گے تو چلو شام چلتے ہیں، اور اس مسجد میں جا کے آپ بیٹھ گئے اور اعلان جہاد کر دیا کہ اب میں یہاں سے قتال شروع کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اور میری مدد کریں گے۔ پتا چلا آپ نے لڑائی شروع کی اور آپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں۔ آپ قیامت میں اللہ سے پوچھو گے اے اللہ حدیث میں تو کہا گیا تھا کہ شام میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، میں نے تو جنگ بھی شروع کر دی، سب کچھ ہو گیا، لیکن نازل نہیں ہوئے۔ تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ جب تو جنگ شروع کرے گا تو تیری مدد کے لیے آئیں گے، یہ میں نے کہا تھا آئیں گے، میں نے یہ ٹائم تھوڑی بتایا تھا۔ تم جو اپنا کام ہے وہ کرو، جب انہوں نے آنا ہوگا تو وہ آ جائیں گے، تم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے ٹائم گزارو۔ جب حضرت مہدی نے آنا ہوگا تو آئیں گے۔ اب ہر تھوڑے دنوں میں حضرت مہدی کی امید پہ کوئی تحریک اٹھتی ہے۔ سعودی عرب میں جو 1979 میں بغاوت ہوئی تھی، جنرل مشرف کی قیادت میں آرمی نے جا کے کنٹرول کیا تھا نا، وہ بغاوت کیا ہوئی تھی؟ وہ یہی کہ لوگوں نے کہا امام مہدی آنے والے ہیں، تو ایک بندے کو تیار کیا، کل تیرا حلیہ وہ ہے جو امام مہدی والا ہے، تیرا نام بھی وہ، تیرے ابا کا نام بھی وہ، اور اس کو تیار کر کے بغاوت پہ اکسایا اور کہا کہ بس انقلاب آنے والا ہے، امام مہدی آنے والے ہیں، اور یہی آ گئے ہیں۔ نتیجہ نکلا سعودی عرب نے پاکستان آرمی کو بلایا، چاروں طرف سے گھیر کے سب کو لٹکا دیا انہوں نے پکڑ کے۔ تو اب وہ اللہ سے قیامت کے دن کہے کہ اللہ امام مہدی تو آنے والے تھے، اللہ کہیں گے میں نے کب کہا کہ ابھی آنے والے تھے؟ ٹھیک ہے نا؟ تمہیں زمینی ہے ایک مضبوط ریاست ہے، ایک حکومت ہے، پرامن حکومت ہے، آپ بیت اللہ میں اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہو یار، جہاں خون بہانا منع ہے۔ احکام کی حدیثیں جب فقہا بیان کریں گے نا اس میں علامات ساعت نہیں ہوتی۔ احکام کی حدیثوں میں فقہا کیا بیان کرتے ہیں؟ احکام کا مطلب جو آرڈر سے متعلق، ان میں مسلم کی حدیث ہوگی، بخاری کی حدیث ہوگی، اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ، سنو اور اطاعت کرو، تم پر حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے، جب بادشاہ بن گیا، جب وہ حکومت کا جب حاکم بن گیا تو اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی۔
مسلم کی حدیث ہے جب مسلمانوں کا ایک امیر بن جائے جو اس کے خلاف کھڑا ہو کائنم من کان فقتلوہ، جو بھی کھڑا اس کو قتل کر دو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ٹوٹے. یہ احکام کی حدیثیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم نے ان احکام کی حدیثوں کو فالو کرنا ہے اور جو قیامت سے متعلق ہیں ان پہ یقین رکھنا ہے. ان میں امیدیں ہیں ہمارے لیے کہ ایک دن اللہ ہماری مدد کرے گا. ہم سے نہیں ہوگا تو عیسیٰ ابن مریم کو نازل کرے گا. اور عیسیٰ ابن مریم تو وہ ذات ہیں جن کا یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں, عیسائی بھی اور مسلمان بھی. یہودی ان کو کہتے ہیں مسیح دجال, معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں ہماری مدد کی, جو یعنی ان کو عیسیٰ تو نہیں مانتے وہ, لیکن وہ ساری علامتیں فکس کر دیتے ہیں کس پہ, کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ہے نا. تو شرارت کر کے حضرت عیسیٰ سے ہٹا کے وہ اپنے کسی نجات دہندہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. عیسائی کیا کرتے ہیں, عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے ہماری مدد کے لیے, یعنی عیسائیوں کی مدد کے لیے. اور مسلمان کیا کہتا ہے, بھائی عیسائی مذہب بھی باطل ہے, یہودی مذہب بھی باطل ہے, منسوخ شدہ مذاہب ہیں. عیسیٰ ابن مریم حق کی خاطر آئیں گے, اور حق مذہب کیا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اس میں اسلام کے پاس صرف نرے دعوے نہیں ہیں, دلائل بھی ہیں. اسلام کو آپ کمپیئر تو کریں دوسرے مذاہب سے, کوئی جوڑ ہے ہی نہیں اسلام اور اسلام کے مقابلے کا. تو حضرت عیسیٰ کے نزول کا تو صرف غامدی صاحب نے انکار کر دیا ہے, ورنہ تو حضرت عیسیٰ کے تو تمام آسمانی مذاہب ان کے نزول کے قائل ہیں. لیکن کمال کی بات ہے کہ غامدی صاحب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا انکار کر کے بھی ایک مذہبی اسکالرز اور براڈ مائنڈیڈ اور ان سے علمی اختلاف, ٹھیک ہے نا. اور رفع الیدین کا مسئلہ جو ہمیشہ سے اختلافی ہے, اس میں ہم گمراہ بھی ہیں, اندھے مقلد بھی ہیں. تو یہ آج کل کے اسکالرز میں اعتدال نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ علمی دلائل نہیں ہوتے, ان کی اپنی ایک خاص قوموں سے نفرتیں ہوتی ہیں ان کو, جس کو وہ مختلف طریقوں سے اجاگر کرتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اچھا میرے بھائی, جو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہے. مسلمان بھی کبھی خود سے تحقیق نہیں کرتے مسلمان گھرانے, یہ تو میں جواب دے چکا ہوں. دیکھو, اگر آپ کسی اچھے گھر میں پیدا ہو گئے تو یہ سوچ کے اچھائی کو چھوڑ دینا کہ میں تو چونکہ ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ ابا بھی ایماندار, اماں بھی ایماندار, ماموں بھی نیک, خالہ بھی نیک, تو یہ تو میں اس لیے نیک ہوں لہذا میں چور بنوں گا, یہ کوئی دلیل ہوگی؟ اب آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, یہ سوچ سوچ کے ٹینشن کی چونکہ میں تو پیدا ہی مسلمان, اگر میں ہندو میں پیدا ہوتا تو میں تو ہندو ہوتا, لہذا میں مسلمان ہوں تو میں اس لیے مسلمان ہوں, لہذا میں مسلمان نہیں ہوں. تو پاگلوں والی بات ہے. ابے تو شکر ادا اگر صحیح مذہب میں پیدا ہو گیا. اور اگر کوئی ہندو یہ کہتا ہے میں تو چونکہ ہندو گھر میں پیدا ہو گیا اس لیے میں ہندو ہوں, تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے, اگر کسی چور کے یہاں پیدا ہو جاتے تو آپ کو چور رہنے کی اجازت تھی؟ آپ چرسیوں کے پیدا ہو جاتے تو آپ کو اجازت تھی؟ میں خدا نخواستہ ہندوؤں کو چوروں اور چرسیوں سے نہیں ملا رہا, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر دلائل کی دنیا میں اس کا غلط ہونا ثابت ہو گیا ہے ہندو مذہب, اگر ثابت نہیں ہوا تو آپ ہندو رہ کے زندگی گزارو. اگر آپ یہ کہتے ہو بھائی دلائل یہ کہتے ہیں کہ ان پتھروں کو ہم بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے, یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں, کرو بھائی آپ عبادت. لیکن اگر دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر آپ اس بیس پہ اس کو فالو نہیں کر سکتے کہ میرے ابا ہندو تھے, میری اماں ہندو تھی. اس طرح تو پھر جو چرسی ہے وہ کہے گا میرے ابا بھی چرس پیتے تھے, میری اماں بھی چرس پیتی تھی. جو چور ہے وہ کہے گا میرا ابا, ہمارا تو خاندانی پیشہ چور ہوگا ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا اسی کو فالو کرنا ہے. ہاں, آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ اچھا تھا, اور جب آپ نے ہوش سنبھالا آپ کو پتا چل گیا بھائی یہ اچھا ہے, تو پھر اس کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بڑی آزمائش سے بچا لیا, مجھے ایمان دے کے دنیا میں بھیجا ہے تو نے. بلکہ ہر بچہ ایمان لے کے ہی آتا ہے, بعد میں بگڑتا ہے.